नहायत काबिल एहतराम जनाब आमिर ख़ान साहब, वसीम भाई साहब MQM की क़यादत आज यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ और मुल्क की मसाइल पर जो दरपेश सूरत हाल है उन पर बातचीत हुई है। मैं चाहूँगा कि इस हवाले से आमिर ख़ान साहब अपना नुक्ता नज़र आपके सामने रख लेंगे, फिर बाद में मैं उस पर अपना तबसरा करूँगा इंशाअल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौलाना साहब के साथ हमेशा से एक एहतराम का, एक प्यार का रिश्ता रहा है और मौलाना साहब ने हमेशा हमारे साथ शफ़क़त का मुज़ाहरा किया है और हमें रास्ते भी बताए हैं और हिदायत भी दी है। हमेशा शफ़क़त का हाथ रहा है और गुज़िश्ता दिनों सिंध में बल्दियाती क़ानून के हवाले से हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें दरख्वास्त की थी मौलाना साहब से कि आपकी तरफ से भी नुमाइंदगी हो। मौलाना साहब ने यकीन भी दिलाया और भरपूर उसमें शिरकत हुई और उस करारदाद में जो भी मुतालबात MQM और दीगर तमाम सियासी जमातें वहाँ मौजूद थी, सब ने जो मुतालबात रखे और करारदाद पेश की, उसको मौलाना साहब की तरफ से भी उसकी तायीद हुई और इनकी पार्टी से वहाँ पर असलम गौरी साहब मौजूद थे, उन्होंने हिमायत करी। उसके बाद इस बिल के हवाले से जो कोशिशें हम करते रहे, वहाँ पर GDA और PTI और दीगर सियासी जमातें, मजहबी जमातें, सब ने इसमें हमारे साथ ताउन भी किया। और चूँकि हम सिर्फ़ कराची के मेयर के इख्तियारात नहीं मांग रहे थे, हम सिर्फ़ कराची की बात नहीं कर रहे थे, हम पूरे सिंध की बात कर रहे थे कि सिंध के एक एक इलाके, चाहे लाड़काना हो या दादू हो या सेवन हो या घोटकी हो, वहाँ के चेयरमैन, वहाँ के मेयर को भी वही इख्तियार हों जो कि आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक मिलने चाहिए थे। गुज़िश्ता 13 सालों से सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और उन्होंने वो इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए और उस सिलसिले में 2017 से हम सुप्रीम कोर्ट में भी MQM अपनी एक पिटिशन लेकर गई हुई थी, जिसका फ़ैसला अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आ चुका है। और उसमें एक हमने मुज़ाहरा किया जो कि नहायत पुरअमन मुज़ाहरा था। हम CM हाउस के दरवाज़े तक गए और उनसे हमने दरख्वास्त की कि हमारी बात को सुना जाए और ख़वातीन अपने एक एक साल के बच्चों को गोद में लेकर वहाँ पर आई हुई थी। उन पर जिस तरह तशद्दुद, आंसू गैस, शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया, वो सियासी तारीख़ में एक बदनुमा दाग के तौर पर रह जाएगा। हम उसके बाद भी पुरअमन रहे और अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है। उसकी रोशनी में हम चाहते हैं कि सिंध हुकूमत उस पर अमल करे। हमारे एक साथी की वहाँ शहादत हुई, उस पर भी मौलाना साहब ने फ़ोन कर उसकी ताज़ियत की और उस लाठी चार्ज जो वहाँ पर शेलिंग हुई उसकी भी मज़म्मत की। उस पर भी नहायत हम शुक्रिया अदा करते हैं और इसीलिए आज हम हाज़िर हुए थे मौलाना साहब के पास कि हम उनका शुक्रिया अदा करें और उनके तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करें और मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर भी थोड़ी बहुत डिस्कस करें, जो कि हुई है। तो मैं मौलाना साहब का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस हवाले से हमसे यकजहती का इजहार किया, हमारे साथी की शहादत पर ताज़ियत भी की और इस कानून के हवाले से भी उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ पेश किया जो हमारी हिमायत में किया। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब हम इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात करते हैं तो उस हवाले से आइन जो हमारी रहनुमाई करता है और आइन जो हमारे बल्दियाती इदारों को इख्तियारात देता है
کسی صوبائی حکومت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ آئین سے متصادم ایسی قانون سازی کرے کہ جس میں ان کے اختیارات کو سلب کیا جائے. یہ ایک بنیادی چیز ہے، اور اس حوالے سے ایم کیو ایم ہو یا دوسری سیاسی جماعتیں ہیں تو اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں. اور باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دل کھول کر پوری ہمت کے ساتھ پبلک میں جانا چاہیے، اور بلدیاتی الیکشن کے لیے بھی بھرپور انتخابی مہم میں ہمیں اتر جانا چاہیے، تاکہ جب ہم ان کو شکست دے سکیں تو پھر جو ان کے عزائم ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم خاک میں ملائیں گے، اور جو وہ چاہتے ہیں ایسا نہیں کر سکیں گے. سیاست محض خواہشات کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی. سیاست کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ طے شدہ خطوط ہوتے ہیں، اور آئین ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتا ہے. اسی کے اندر رہتے ہوئے ہم نے ملک کے نظام کو چلانا ہے. ہر بات خواہشات کے تابع نہیں ہوا کرتی. اس وقت جو ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہم پاکستان کے مفاد میں نہیں کر رہے ہیں. خدا جانے ہم کس کے مفاد میں کر رہے ہیں، اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو گروی رکھ دیا ہے کہ شاید آنے والے مستقبل میں پاکستان کو ایک آزاد ریاست بھی کہا جا سکے گا یا نہیں. اس حوالے سے ہم ان کو اطمینان دلاتے ہیں کہ پورے صوبہ سندھ میں، یہاں ہمارے خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن ہوئے ایک لمحے ایک مرحلے کے، دوسرے کے بھی ہونے ہیں. یہاں بھی ان کے مسودے بنے ہوئے ہیں اختیارات کو کس طرح سلب کیا جائے اگر ان کی پارٹی نہیں جیتتی تو. لیکن انشاءاللہ اس محاذ پر بھی یہاں مقابلہ کیا جائے گا، اور پورے ملک میں انشاءاللہ العزیز جو حق کا نعرہ ہے وہی انشاءاللہ بول بالا ہو. مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جب بھی عمران خان صاحب کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے تو اتحادی ڈسکس ہوئے ہیں پی ڈی ایم میں، اپوزیشن جماعتوں میں، تو آج تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایم کیو ایم کو کوئی مشورہ دیا ہے کہ تھوڑا سا اتحادی پیچھے ہٹ جائیں تاکہ ملک کو بچایا جا سکے، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ ان کے بغیر تو ہو پاسبل ہے نہیں؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیے، جو اس وقت پی ٹی آئی کی اتحادی جماعتیں ہیں، مثلا ایم کیو ایم ہے، جے ڈی اے ہے، پی ایم ایل کیو ہے، یہ پولیٹیکل فورسز ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم بات کریں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ 4 سال کے اس عرصے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ملک جو ہے وہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور مزید یہ بوجھ اٹھانا شاید اب کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو. تو ہم تو ایک خیرخواہی کا پیغام ہی دے سکتے ہیں، فیصلے تو انہوں نے اپنے فورم پہ کرنے ہیں. جیسے دے دیا ہے خیر خواہی کا پیغام نا. مولانا صاحب، آپ کو ڈی آئی خان کا جو آپ کی ریلی ہے 5 فروری کی، اور ایک 7 کا ایک جلسہ تھا، الیکشن کمیشن نے وہاں جانے سے روک دیا ہے اور احکامات جاری کیے ہیں ضلع انتظامیہ کو کہ روکا جائے ریلی کو بھی اور جلسے کو بھی. تو کیا آپ جائیں گے یا کوئی تصادم؟ نہیں، میرے خیال میں نہ تو ہم ریلی نکال رہے ہیں. کارنر میٹنگز ہوتی ہیں تو کارنر میٹنگ ہی ہوں گی، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. الیکشن کمیشن کے رولز کی مکمل پیروی کی جائے گی، اس کے رات کیوں ہم تصادم کریں گے جی؟ عامر صاحب یہ بتائیے تو آپ کی جو ریلی تھی اخلا انٹرچینج سے وہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. عامر صاحب وہ تو یہاں حقلہ سے شروع ہوگا تو اس کا ڈی ایس خان کے الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ عامر صاحب یہ فرمائیں کہ آپ کی ذاتی نگاہ میں عمران خان صاحب کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے یا تنازلی کی طرف ہے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ظاہر آپ کی پارٹی کی رائے بھی ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایم کیو ایم کے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی بڑی محبت ہوا کرتی تھی الطاف بھائی سے. ہم آپ سب کی تقاریر سنا کرتے تھے کہ الطاف بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر اچانک چھٹی ہو گئی. تو ان کے ساتھ کوئی واپسی ان کی کا کوئی امکان ہے؟ کوئی بات چیت کسی لیول پہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں بڑی ایکٹیویٹی نظر آئی ان کے کیمپ میں. دیکھیے، پہلے سوال کا جواب میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ 22 اگست کو ایم کیو ایم پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا، اور ایک لا تعلقی کا فیصلہ کیا، اور اس ملک کے خاطر کیا.
اس ملک اس پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم کسی طور پر بھی کوئی بھی ہو کوئی بھی شخصیت ہو ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں تک ایکٹیویٹیز کا سوال ہے، ہر فرد کو ہر سیاسی جماعت کو اپنی ایکٹیویٹیز کا حق ہے، اس کا فیصلہ کرنا ریاست کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم اپنی سیاست کر رہے ہیں، ہم اپنی تنظیم کو لے کر چل رہے ہیں۔ جہاں تک کارکردگی کا سوال ہے تو ہم ماضی میں اس ملک میں چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہو، چاہے میاں صاحب کی حکومت رہی ہو، ہم سب کا حصہ بھی رہے اور اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ بھی ہے، تو ہم تو کسی کی بھی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ اللہ کرے جو وہ یعنی عمران خان کی معاشی کارکردگی سے بھی مطمئن نہیں آپ؟ ہم اس کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہم تو ایم کیو ایم کے جو مطالبات رہے، ہم تو اپنے کراچی شہر اور اپنے صوبے کے حوالے سے زیادہ بات کرتے ہیں، وہاں ہمیں بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے۔ اوورآل جو پوری ملک کی صورتحال ہے اس میں ظاہر بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مولانا صاحب ہیں، دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اس کو زیادہ بہتر طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور ہم اس جمہوریت کو بچانے کے لیے اس حکومت میں شامل ہوئے تھے۔ کارکردگی کا فیصلہ آنے والا الیکشن کر دے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی ہے اور کیا پاکستان آگے بڑھا ہے یا پاکستان پیچھے ہٹا ہے، یہ آنے والا الیکشن کرے گا۔ مولانا صاحب، مستقبل میں جو بلدیاتی انتخابات سندھ میں ہونے جا رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام اور ایم کیو ایم کا ہم اتحاد دیکھیں گے مستقبل میں؟ حضرت یہ فیصلے وہاں لوکل سطح پہ ہوا کرتے ہیں، لوکل باڈیز ہیں، لوکل معاملات ہیں۔ اب مجھے کسی تحصیل یا یونین کونسل کی صورتحال کا کیا علم؟ وہاں کے مقامی جماعتیں اس صورتحال کو براہ راست دیکھتی ہیں اور سمجھتی ہیں اور یہ فیصلے اسی لیول پہ ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی پارٹی کو کسی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ اپنی سیٹوں کو محفوظ کرنے کے لیے کسی کے ساتھ معاہدات کرتی ہے تو وہ ہر سطح پر سیاست میں اس کا ایک جواز ہوتا ہے اور اس کا ایک راستہ نکلتا ہے، تو اسی سطح پہ جماعتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ عامر صاحب، آپ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں؟ عجیب سوال کیا ہے آپ نے۔ ظاہر ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے اتحادی ہیں تو حکومت میں ہیں، لیکن ہمارا شیئر یہ کہ اس کی وضاحت ضروری ہے کہ ہمارا شیئر جو ہے نا وہ صرف ایک وزیر کا ہے، اتنا ہی بوجھ اٹھائیں گے جتنا ہمارا شیئر ہے۔